अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी बात हो रही थी मोहब्बत में नाकामी से जो अमराज या कैफियत पैदा होती हैं, इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। तो पहले लेक्चर में हमने 4 अद्वियात की पहचान करने की कोशिश की है। अब हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो अद्वियात रह गई हैं उनके मतलब थोड़ा थोड़ा बयान करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ठीक है, हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की मोहब्बत करती है या करता है, लेकिन क्यों? असल में बात यह है कि फितरती तौर पर हर इंसान मोहब्बत चाहता है, लेकिन जब बच्ची या बच्चे को घर में मोहब्बत नहीं मिलती, माँ बाप, बहन भाई एक दूसरे से तल्लक नहीं रखते, तो फिर उस इंसान को जो घर में रहकर भी अकेला होता है, उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और इसलिए वो बाहर किसी लड़के से या लड़की से मोहब्बत करता है या उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं, जब इंसान मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और ये मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती, जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर कुछ मसाइल जन्म लेते हैं। तो इन्हीं मसाइल का हल मैं होम्योपैथी तरीका इलाज में होम्योपैथी मेडिसिन से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक दवा देखते हैं, ऑरोमेट। देखते हैं कि अगर इंसान मोहब्बत में नाकामी का शिकार हो जाए तो किस तरह ये ऑरोमेट का पेशेंट बनता है। दोस्तों ऑरोमेट एक दांत से बनी हुई दवाई है और ये जिस्म में बहुत गहराई तक काम करती है। इसका मरीज़ मायूसी के आखिरी दर्जे तक चला जाता है, यानी कि ऐसे मरीज़ को अपनी ज़िंदगी की भी कोई परवाह नहीं होती, वो मौत को गले लगाते लेता है। ये शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसे अपने आप से भी ज़्यादा अजीज़ रखता है और इसके इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत में ठुकराए जाने के बाद इसमें मायूसी इस इंतहा दर्जे को पहुंच जाती है कि हर एक से बेजार नज़र आता है, ज़िंदगी से नफरत करता है। इसके हर तरफ मायूसी ही मायूसी नज़र आती है। ऐसा शख्स खुदकशी का कहता नहीं बल्कि खुदकशी कर लेता है, क्योंकि ये अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी दुख, अपना कोई भी गम किसी से शेयर नहीं करता। और जब वो खुदकशी कर लेता है फिर लोगों को पता चलता है कि इस पर क्या बीत रही थी। चूँकि ये खुदकशी करता है इसलिए हम ऑरोमेट को जब पहचानते हैं तो उसमें मायूसी का अंसर देखते हैं, और हर तरफ से अगर मायूसी नज़र आए तो ऐसे मरीज़ों को हम ऑरोमेट का इस्तेमाल करवाते हैं और मरीज़ को उस खामोशी से बाहर निकाल लाते हैं, और फिर मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। ये थी ऑरोमेट में मोहब्बत की नाकामी के मरीज़ में चंद अलामात। इसी तरह अब हम जो दुआ स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जिस दुआ का हम नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है क्लकीडिया फास।
دوستو کلکیری الفاظ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اگنیشیا کی علامات کا بھی پتہ ہو۔ کلکیری الفاظ میں بھی غم اتنا ہی متاثر کرتا ہے جتنا کہ اگنیشیا میں۔ اگنیشیا ایک پودے سے بنی ہوئی دوا ہے اور کلکیری الفاظ معدنیاتی ادویات ہے، اس لیے اگنیشیا کا اثر سطحی ہوتا ہے لیکن کلکیریا کارپ کا اثر انتہائی گہرا ہوتا ہے۔ اگنیشیا کی طرح یہ بھی کسی قسم کی بری خبر اور غم کو برداشت نہیں کر سکتا اور اگنیشیا کی طرح ہی یہ اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا ہے، بلکہ غم سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگنیشیا میں انسان غمگین ہوتا ہے، تنہائی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کا جسم جوں کا توں رہتا ہے۔ لیکن کلکیری الفاظ میں غم کی وجہ سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اس پر بہت برا اثر ڈالتا ہے اور اسی اثر کی وجہ سے اس کے پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ دوستو شاید آپ نے کلکیری الفاظ کو غم کی حالت میں استعمال نہیں کیا ہوگا، لیکن اب آپ کے سامنے جو تصویر پیش کی ہے، آپ کلکیری الفاظ اور اگنیشیا کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اگنیشیا پہ غم کے اثرات کی وجہ سے بے ہوشی ہو جاتی ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اکیلے بیٹھ کر آہیں بھرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ساری علامات کلکیری الفاظ میں بھی ملتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیمیسیفیوگا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو مریض میں ہسٹریا کی علامت پیدا کرتی ہے، اور آج جانتے ہیں کہ ہسٹریا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی عورت اپنے سیکس کے جذبات کو دباتی ہے، اور سیمیسیفیوگا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کنواری لڑکی اپنے پیار میں اپنے محبوب سے گلے ملتی ہے اور جب اس کا سیکس ابھرتا ہے لیکن وہ سیکس نہیں کرتی، تو سیکس کا سارا اثر اس کے ذہن پر پڑتا ہے اور ذہنی طور پر وہ نیم پاگل ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہوتی ہے، بے ہوشی میں ہذیان پکنے لگتی ہے اور اسے بائیں جانب چھاتی کے نیچے درد ہونے لگتا ہے، اور بعض دفعہ یہ درد انتہائی شدید قسم کا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر رحم پر بھی ہوتا ہے۔ اس میں لڑکی کو حیض کے ساتھ درد ہوتی ہے، اور اس درد کی ایک خاص نشانی ہے کہ جب جب حیض کا خون بہنے لگتا ہے، اس کا فلو شروع ہوتا ہے، ساتھ ساتھ درد بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ اخراج خون ہوگا درد اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جیسے جیسے اخراج خون کم ہوتا جائے گا اس کی درد میں کمی آتی جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ٹیوبرکلینیم میں ہوتا ہے، ٹیوبرکلینیم میں بھی درد فلو کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے فلو بڑھتا رہتا ہے اس کا درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اصل میں سیمیسیفیوگا کو ناکامیہ محبت میں ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں ہسٹریاوی مزاج پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جس دعا کا ذکر کریں گے اسے کافیہ کروڑا کہتے ہیں۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافیہ کروڑا ایک ایسی دعا ہے
جس میں بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، جیسے کہ اوپی میں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا مریض نہ تو خوشی کی خبر اور نہ کوئی دکھ کی خبر اور نہ کوئی خوشی کی خبر، دونوں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دعا دوسری دعاؤں سے اسی لیے مختلف ہے کہ اگنیشیا نیٹمی اور اورامیٹ، اس میں غم برداشت نہیں ہوتا، لیکن خوشی سے خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں خوشی سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور غم، دونوں سے تکلیف ہی پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ عصبی جوش پایا جاتا ہے اور درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ یہ درد چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو، دونوں مریض کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ مریض ذہنی طور پر زندہ دل ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے اور بات کو فوراً سمجھنے والا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف بد مزاج، جوشیلا اور اس کی خواص کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اثرات کو بہت جلد قبول کرتا ہے، بالخصوص خوشگوار باتوں کو۔ اس کے ذہن میں خیالات کی کثرت ہوتی ہے، یہ شتاب کار ہوتا ہے، ایذا کے باعث، تکلیف کے باعث اسے نیند نہیں آتی، بار بار کروٹیں چینج کرتا ہے۔ چونکہ یہ کوئی خوشی یا بری خبر کو برداشت نہیں کرتا، اسی لیے اس کو محبت کرنا یا محبت میں ناکامی دونوں ہی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ درد، دکھ دونوں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو حساسیت زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا درد بھی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص خوشی اور غمی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ محبت کیا خاک کرے گا، اور اگر محبت کرے گا تو اس کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ تھی دوستو قافیہ کروڈا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور دعا کی، جس کا نام ہے ہیلیبورس۔ دوستو ہیلیبورس ایک ایسی دعا ہے جس میں اعصاب بالکل سست ہو جاتے ہیں۔ قافیہ کروڈا میں عصبی جوش تھا، یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ ہیلیبورس میں اعصاب بالکل سست ہو جاتے ہیں، اس میں سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے اور چکھنے کی حس بہت کم ہو جاتی ہے، اور پٹھوں میں عام کمزوری محسوس ہوتی ہے، جو کہ بڑھتے بڑھتے وقت کے ساتھ مکمل فالج کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دوستو ایسا لگتا ہے کہ ہیلیبورس کو محبت کی ناکامی کا بہت گہرا غم ہوتا ہے، اور اس غم کی وجہ سے اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے تمام اعصاب آہستہ آہستہ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی اگنیشیا کے مریض کی طرح آہیں بھرتا ہے، مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے، ہونٹ کاٹ لیتا ہے، کپڑے نوچتا ہے، سر درد کے باعث یکا یک چیخ مارتا ہے، سر کو تکیے میں گھسیڑتا ہے، رگڑتا ہے، منہ سے انتہائی خوفناک بو آتی ہے، دانت ایسے پیستا ہے جیسے کوئی چیز کھا رہا ہو یا چنگن چبا رہا ہو۔
اور اس میں ایک خاص بات ہے کہ ایک ٹانگ اور ایک بازو یہ خود بخود ہلتے رہتے ہیں، اس پہ اس مریض کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، یہ غیر ارادی طور پر ہلتے رہتے ہیں۔ دوستو، اصل میں محبت کی ناکامی یا کوئی غم جب اس کے دماغ پر ہیوی ہوتا ہے تو اس کے اعصاب اس غم کی وجہ سے سست پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ہیلیبورس کی ایک چھوٹی سی پکچر، اور اس کے بعد ہم ایک اور دعا جسے لیکسس کہتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تصویر کا ایک خاکہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بے حد بکواسی ہوتا ہے، یعنی بیتونی ہوتا ہے اور بے تکی باتیں کرتا رہتا ہے۔ صبح کے وقت یہ غمگین رہتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے، بے قرار رہتا ہے، بے آرام رہتا ہے، اور اپنے کاروبار کام کاج پر توجہ نہیں دے سکتا، اور اس کی سب سے بڑی خواہش جو ہوتی ہے وہ آرام سے مرنا چاہتا ہے۔ یہ شکی مزاج ہوتا ہے۔ رات کو اکثر اسے یہ وہم ستاتا ہے کہ آگ لگ جائے گی، گھر کو آگ لگ جائے گی، کسی چیز کو آگ لگ جائے گی، یعنی کہ آگ کا وہم اسے رات کو ستاتا ہے۔ مذہبی رسوم کا پابند ہوتا ہے، اور یہ پابندی بھی جنون کی حد تک ہوتی ہے۔ دوستو، لیکسس محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ محبت سے لطف اندوز ہونے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک شکی مزاج شخص ہوتا ہے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے یا یہ شک ہوتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ کسی اور سے بھی پیار کرتی ہے، اور یہی بات اس کی محبت میں سکون کو تباہ کر دیتی ہے، یا یہ بات اس کو محبت میں سکون نہیں لینے دیتی ہے۔ وہ اسی عذاب میں رہتا ہے کہ میں تو اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کر پاتا۔ کیا میری محبت میں کوئی کمی ہے؟ کیا میری چاہت میں شدت نہیں؟ کیا میری محبت میں سچائی نہیں کہ ایک محبت کرنے والا شخص اسے چھوڑ کر یہ غیروں کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈال رہی ہے؟ اور یہی شک لیکسس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس قسم کے لوگوں کو جو ہر کسی پہ شک کرتے ہیں، ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بتونی ہوتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اور راتوں کو اذیت کی وجہ سے جاگتے رہتے ہیں، راتوں کو آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اور انہی وجہ سے ان کی ساری زندگی پریشانی میں ہی گزرتی ہے۔ دوستو، یہ چند ادویات تھیں جن کے بارے میں نے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے پیرائے میں یا مختصر علامات میں ایک دعا کو دوسری دعا سے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے
ہم مزید اچھی سے اچھی ویڈیو تیار کر سکیں تاکہ ہومیوپیتھی کو بھی ترقی ہو، ہومیوپیتھی بھی پروان چڑھ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔